अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका मेज़बान अमजद फारूक राह और आप प्रोग्राम देख रहे हैं वसीब रंग। आज की एक शख्सियत जो मेरे साथ है, आज जो शख्सियत मेरे साथ है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। साफत के मैदान में उनकी जद्दोजहद, उनका 31 साल का जो सफ़र है, और उस सारी जद्दोजहद में मैं चाहूँगा कि एक वो उनकी जो जद्दोजहद है वो आपके सामने खोलें और वो बताएंगे हमें कि इस मकाम तक पहुँचने के लिए उनको कितना वक्त लगा। अब मियाँ गफ़ार अहमद साहब रोज़नामा ख़बरें के रेजिडेंट एडिटर हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ अखबारात में काम किया है और सहाफ़त को इस अंदाज से इन्होंने देखा है कि जब कोई खबर बड़े से बड़ा सहाफ़ी भी नहीं देता था तो मियाँ साहब उस खबर को कभी भी नहीं रोकते थे और रिपोर्टिंग की दुनिया में इन्होंने अपना एक अलग जहत मुतारिफ कराया है और बहुत से साफ़ी इस वक्त इनको फॉलो करते हैं। और आजकल रेजिडेंट एडिटर हैं रोज़नामा ख़बरें में, जो साउथ पंजाब में रोज़नामा ख़बरें जितना पढ़ा जाता है वो आप सब दोस्त जानते हैं। तो आज हम इस शख्सियत को इसलिए लाए हैं कि हमारे नौजवान बात सुने कि ये उनकी कहानी सुने कि किस तरह उन्होंने मेहनत करके अपने एक गांव से उठकर और आज उन्होंने लाहौर, मुल्तान और पूरे पाकिस्तान में अपनी शनाख्त, अपनी पहचान और एक ऐसा मकाम हासिल किया बिलाशुबा जो हमारे लिए काबिल रश्क है। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, इस वक्त आपको वसीब देख रहा है, यहाँ पर पूरा जनूबी पंजाब बल्कि पूरी दुनिया से लोग आपको देख रहे हैं, खास तौर पर जिनका वसीब से ताल्लुक है, चाहे वो अमेरिका है किसी भी मुल्क में है, तो वो आपको गौर से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप उनको अपना सफर, अपनी जो मेहनत है, अपनी जो जिद्दोजहद है, उसमें कितनी मुश्किलात आई, किस तरह आपने कुर्बानियां दी, आपने जो कलम की जो अजमत है उसको रखा अपने सामने और आज जिस मकाम तक आज बैठे हैं कि रोजनामा खबरें जब तक लोगों के पास नहीं जाता, आप यकीन करें कि वो उसका इंतजार करते रहते हैं कि कब आए, हम पढ़ें, और उसके बाद वो अपना सफर शुरू करते हैं सारे दिन का। तो इस पे मैं चाहूंगा कि आप जरूर रोशनी डालें ताकि वसेब के नौजवान के लिए कोई उसमें एक सबक, कोई रोशनी उसको नजर आए। देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है डाहा साहब कि आपने कहा ना कलम के हवाले से आपने आगाज किया, तो कलम की कसम जब कुरान पाक में अल्लाह पाक ने कलम की कसम खा ली, कलम की कसम उठा ली, तो फिर कौन है जो उस कलम को डंडी के लिए इस्तेमाल करे या कलम को उसका इस्तेमाल सही ना करे जिसकी कसम अल्लाह ने खाई हो। देखें, सवाल यह है, जब कलम अल्लाह हर किसी के हाथ में नहीं देता, ये कलम जो है ये पैगंबरों की मिरास है। तो आप फिर अगर जो पैगंबरों की मिरास है वो फिर अमानत हुई, तो आप मुझे ये फरमाएं कि अमानत में आप खयानत कर कैसे सकते हैं। लिहाजा ये अमानत है तो अल्लाह ताला ने मेरे सुपुर्द कर दी। अगर मैं देखूं या मैं अपनी जिंदगी को देखूं या अपने इर्द गिर्द देखूं तो मुझ में कोई वसफ नहीं। अल्लाह ताला ने जिससे जो काम लेना होता है वो अल्लाह पाक ने खुद तय किया होता है। हमारी हैसियत जो है ना, देखें अगर कायनात के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप देखें, आप लाइट ईयर के हवाले से अपनी हम पाकिस्तान को, अपने मुल्क को, अपनी हैसियत को देखें तो हम तो कहीं खड़े ही नहीं है। और जैसे अच्छा फिर देखें इस कायनात में अल्लाह ताला ने जिन्नात की उम्रें अगर हजारों साल रखी, तो ऐसे हशरात भी हैं जिनकी उम्रें चंद मिनट या चंद सेकंड भी नहीं है। ये सारा कुछ इंसान के लिए मैसेज है कि देख तू इन्हीं के दरमियान कहीं पे है, जिस वक्त चाहूं तुम्हें उठा लूं, जिस वक्त चाहूं तुम्हें जहां चाहूं ले जाऊं। हम समझते हैं कि हमने अपने जोरे बाजू के ऊपर ये सब किया, हम कुछ नहीं कर सकते। जो करता है अल्लाह तबारक व तआला करता है। पहले तो ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें, ये मेरी कन्विक्शन है, ये मेरा ईमान की हद तक मैं इस पर यकीन करता हूँ कि जब अल्लाह ने कलम पकड़ाया तो फिर उस कलम में मैं अपने जो हमारे दोस्त हैं, हमारे नुमाइंदगान हैं, हमारे साथी हैं, वो बाज़ का ये होता है कि कलम किसी और के हवाले कर दिया, किसी ने खबर बना के भेज दी। आजकल व्हाट्सएप का रवाज है, काम करना लोगों ने छोड़ा हुआ है, हर कोई इजी मनी पे लगा हुआ है कि आराम से आया करना कुछ ना पड़े। हम वैसे ही मिनासल कौम उतनी मेहनती नहीं है, कहने को तो मेहनती ना, हम उतनी मेहनती नहीं रहे, हम इजी पैसे पे चले गए। तो लोग एक दूसरे को तो यार मेरी खबर भी भेज दें, मेरी खबर भी भेज देना, इस तरह काम नहीं चलता। अपना कलम किसी के हवाले करना, मैं समझता हूँ कि अपनी इज्जत किसी के हवाले करना। लिहाजा जो कलम की हुर्मत है ना, सबसे पहले अगर हम इस फील्ड में आए हैं तो पहला काम है कि हम कलम की हुर्मत का ख्याल रखें। उसके बाद बाकी सारी चीजें ज़िम्नी हैं। जहां तक आपने मेरा तारफ पूछा, तो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से MA मैथ्स कम्युनिकेशन किया है।
اور اگر دیکھا جائے گا پڑھتا تو میں ساہیوال کالج پڑھتا رہا ہوں، میں فیصل آباد پڑھتا رہا ہوں، میں ملتان پڑھتا رہا ہوں. اسی طرح میرے والد ایک سرکاری ملازم تھے، جہاں جہاں ان کی پوسٹنگ تھی وہیں میں ان کے ساتھ بس پڑھتا رہا. مختلف شہروں میں رہا، میاں والی رہا، سرگودا بھی رہتا رہا. اس طرح بس لاہور میں ویسے بنیادی طور پہ میرا تعلق لاہور سے ہے، اور ابتدائی تعلیم میری فیصل آباد سے ہے. اسی طرح جرنلزم میرا شوق تھا. اب مجھے اگر یاد ہے تو میں غالباً 6 7ویں جماعت میں، اس وقت ریاض بٹالوی صاحب ہوتے تھے، وہ مشرق میں لکھتے تھے سنڈے میگزین میں. ان کا ایک آرٹیکل آتا ہوتا تھا ہمیشہ، تو بڑا ڈرامائی وہ لکھتے تھے. تو میں اتوار والے دن، مجھے یاد ہے کہ میں اتوار والے دن صبح سے باہر بیٹھ کے ان کے انتظار کرتا ہوتا تھا کہ ریاض بٹوار مشرق اخبار ہمارے گھر آتا تھا. اس وقت مشرق بند ہو چکا ہے بہت بڑا، پھر وہ NPT میں چلا گیا. لیکن مشرق نے عوامی جرنلزم، مشرق نے متعارف کروایا، اور عوامی جرنلزم کو پیک پہ اگر کوئی لے کے گئے تو ان کا نام ہے جناب ضیاء شاہ. ورنہ جب ہم میں ایک بڑے اخبار سے میں نے کیریئر کا سٹارٹ کیا، تو ہمیں اس وقت نا یہ سیکٹری حضرات، منسٹر حضرات بڑے مظلوم اس لیے لگتے تھے کہ یار سارا دن ان بیچاروں کے پاس کام بڑا ہوتا ہے، فائلیں بڑی دیکھتے ہیں. ہمیں وہ سیکٹری کمرے میں بیٹھا جس کے کمرے میں 2 AC لگے ہوئے ہیں، ہمیں وہ فائل پہ ورق دستخط کرتا ہوا مظلوم نظر آتا تھا. لیکن اسی سیکٹری کے عین پیچھے وہ سیکشن افسر، وہ سپرنٹینڈنٹ متعلقہ شعبے کا، جو مٹی سے فائل جھاڑتا ہے، اس کو نکالتا ہے، ڈھونڈتا ہے، پھر اس فائل کو صاف کرتا ہے، پھر اس کو پڑھتا ہے، اور وہ ایک پرانے سے پنکھے کے نیچے بیٹھ کے سب کچھ دیکھتا ہے، پھر فائل کے اوپر نوٹ لکھتا ہے، پھر اس نوٹ کے اوپر اس کے اوپر جو سیکشن افسر ہے وہ نوٹ لکھتا ہے. اور وہ سیکرٹری صاحب کے سامنے صرف پوری فائل کے اوپر ایک نوٹ جاتا ہے جس کو وہ سائن کرتے. تو ہمیں وہ مظلوم لگتے تھے کہ یار ان کے سامنے کیسے فائلوں کا ڈھیر پڑا ہے. تب کی بات ہے، فائل ورک ہوتا ہے تو فائل ورک ہوتا ہی نہیں. اب تو جہاں آپ بیٹھے ہیں، یہاں میں بیٹھا ہوں جنوبی پنجاب، یہاں تو سرکاری دفاتر 3 بجے لگتے ہیں. اب کیا بات کرنی، اب تو ایسے انجینئرز ہیں، ایسے DC ہیں جو دفتر ہی نہیں آتے. ایک DC صاحب ایسے ہیں جو 15-20 دن صرف یہ دیکھنے آتے کہ دفتر ٹہتے نہیں گیا، کسی نے گرا تو نہیں دیا. وہی ہے، یہ حالات ہے جنوبی پنجاب کے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ورنہ کبھی اخلاقیات کا اور حالات کا اور مینجمنٹ کا یہ عالم تھا، صبح 8 بجے دفتر لگتے تھے. پھر ضلعی نظام آیا، اور ضلعی نظام میں ضلع ناظم مظفر گڑھ تھے، اللہ انہیں خوش رکھے، ان کا دفتر ہی رات کو لگتا تھا. ایک اریگیشن کے یہاں ایکسین تھے، ان کا دفتر ہی رات کو لگتا تھا. ایک پولیس آفیسر ہیں، وہ ساری رات گشت کرتے ہیں، ان کا دفتر ہی شام کو شروع ہوتا ہے. تو جہاں یہ صورتحال ہو وہاں لوگ دھکے کھائیں گے، لوگوں کو ان کے مسائل لوگوں کے نہیں حل ہوں گے. ہم نے روزنامہ خبریں میں یہاں پہ یہی سلسلہ شروع کیا کہ کوئی طاقتور آ جائے، اس کی سنی جائے یا نہ سنی جائے، لیکن کوئی غریب، کوئی مظلوم، اور کوئی ایسا جس کی کوئی نہیں سنتا، وہ جو ہمارے پاس آتا ہے. ہمارے پاس پورا ایک ڈیسک ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے، اس میں ہمارا کوئی کریڈٹ نہیں ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ لوگ تھانے جانے سے پہلے آج بھی روزنامہ خبریں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں. یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے، اور یہ سورس کریڈیبلٹی اس کو کہتے ہیں ہماری میڈیا کی ٹرم میں، جرنلزم کریڈیبلٹی. یعنی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ لوگ پہلے ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا. مجھے یاد ہے 97 میں جب روزنامہ خبریں کا ہم نے آغاز کیا، تو یہاں کا سب سے بڑا اخبار اس وقت ایک ہمارا ہم اثر اخبار تھا، نوائے وقت. تو ان کے رپورٹرز کا بڑا نام تھا. ہم نے یہی سلسلہ کیا کہ ہم نے ہر چوک، ہر جگہ پہ اپنے کارڈ دیے، لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا. میں نے پورا ایک بہت بڑا نیٹ ورک بنایا. پھر یہ صورتحال 3-4 ماہ میں ہم نے یہ صورتحال بھی دیکھی کہ جناب پولیس والوں کو ہم فون کر کے کہتے تھے کہ فلاں علاقے میں واردات ہوئی، تو پولیس والوں کو، SHO حضرات کو اور پولیس کے افسران کو نہیں پتا ہوتا. پھر وہ اپنے SHO سے، جب SP سے پوچھتے تھے رد عمل دیں جی، وہ پھر SHO سے پوچھتا تھا تیرے علاقے میں کیا ہوا ہے، تمہیں کیوں نہیں پتا، خبریں والوں کو پتا ہے. اصل چیز ہے نیٹ ورک. دیکھیں اگر آپ کے پاس رابطہ ہے، آپ کا نیٹ ورک ہے، پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. پھر خبر آپ نہ دیکھیں. میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ ہم کس کو طاقتور سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کون ہے سب سے زیادہ طاقتور اس کائنات میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو جب ہم کسی اور کو طاقتور سمجھتے ہیں تو کیا ہم شرک نہیں کرتے؟ بے شک. ہمارے لیے یہ منسٹر، یہ چیف منسٹر، یہ فلاں، یہ بڑی چیز ہے جناب. ہم ان کو پروٹوکول دیتے ہیں،
اور جس کا پروٹوکول کا جو سر حقدار ہے اس کو ہم پوچھتے نہیں ہیں، تو کیا ہم شرک نہیں کرتے؟ ہر بندہ اپنے اپنے لیول پہ شرک کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں فرام دا کور آف مائی ہارٹ، اور میری یہ کنوکشن ہے کہ جو بندہ آپ کے پاس چل کے آتا ہے کسی خبر کے لیے، کسی مدد کے لیے، جی وہ سر، آتا نہیں ہے، وہ آتا نہیں ہے، اس کو بھیجا جاتا ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ کس کی اتنی ضرورت ہے کہ اس کو بھیجا جائے کوئی تو اس کو انکار کر دے، اس کا کام نہ کرے، اس کی بات نہ سنے؟ یہ تو گستاخی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ روزنامہ خبریں کے پاس جو بھی آدمی چل کے آتا ہے، ہم سے اس خطے کے طاقتور بہت ناراض ہیں، بہت سے طاقتور ناراض ہیں. ہمیں ان کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں، 100 مرتبہ ناراض ہوں، 1000 مرتبہ ناراض ہوں، جم جم کے ناراض ہوں، لیکن جس دن ہم سے کوئی مظلوم، کو غریب، کوئی کمزور، کوئی لاچار ہم سے ناراض ہو گیا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا زوال شروع ہو جائے. میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی عام آدمی کی سنی جائے. یہاں وہ آئے، کسی کا پرچہ درج نہیں ہوتا، وہ آ جاتا ہے، کسی کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے، وہ آ جاتا ہے. پھر دیکھیں الحمدللہ ہم نے پچھلے 2.5 سال میں سود خوروں کے ساتھ سود خوروں کے خلاف مہم شروع کی. میری پوری ٹیم، ہمارے انچارج نمائندگان ہمارے ساتھ تھے. ہمارے یہاں دفتر میں ہم نے ایک ڈیسک بنایا. اور میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا، میں کون ہوتا ہوں، میری کیا اوقات ہے. دیکھیں یہ اللہ ذمہ داری لگاتا ہے، اللہ نے سلیکٹ کیا، اللہ پاک نے ذمہ داری لگائی. اور اس خطے میں سود خوری بہت زیادہ ہے. اور سود خوری میں سود خور کے پارٹنرز پولیس والے بھی ہیں، ان کے پارٹنرز اراکین اسمبلی بھی ہیں. بلکہ میں آپ کو یہاں یہ خبر دوں کہ جنوبی پنجاب کا ایک ایم این اے پاکستان کے چند بہت بڑے سود خوروں میں سے ایک سود خور ہے. اور اس ایم این اے نے راولپنڈی ڈویژن میں ایک مل جس کی مالیت غالباً 80 کروڑ روپے کے قریب ہے، اس نے وہ مل صرف سود میں وصول کی ہے. وہ ایم این اے ہے اور کئی مرتبہ ایم این اے جیتا ہے، جنوبی پنجاب سے اس کا تعلق ہے، جو حلف اٹھاتا ہے، جو مسلمان بھی ہے لیکن سود خوری کرتا ہے. اور سود خوری کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہے؟ اب میں میڈیا پہ بیٹھا ہوں، میں کیا بتاؤں کہ اپنی سگی والدہ کا میں نے ایک جگہ بے حرمتی کا لفظ یوز کیا تو علماء کرام کہنے لگے تم زیادہ پارسا بنتے ہو، بھئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کی بات کرو، سیدھی بات کرو. تو اس خطے کے سود خوری نے برباد کیا ہوا ہے. ہر بندہ کسی نہ کسی طریقے سے سود خوری میں پھنسا ہوا تھا. اب میری پوری ریسرچ تھی، دیکھیں سود لینے والا، سود کی تحریر لکھنے والا، سود خور کے پاس لے کر جانے والا، سود خور کا فیسیلیٹیٹر، یہ سارے اول درجے کے گناہگار ہیں. تو روزنامہ خبریں نے سود خور کے خلاف، یہاں سود خور کے خلاف مہم چلائی. اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر بڑا محتاط بھی، اگر میں کوئی ایگزیجریٹ نہیں کرتا، تو کم از کم 500-600 لوگوں کو، کم از کم 500-600 لوگوں کو ہم نے واپس کروایا ہے، ان کے چیک، ان کی پراپرٹی کے کاغذات. اور میرا خیال ہے کہ 100 کے قریب لوگ تو ایسے ہوں گے کہ ہماری اس مہم کے دوران سود خوری سے تائب ہو گئے، چھوڑ گئے. لوگوں نے دوسروں کے گھروں میں رات کے اندھیرے میں ان کے دروازے کھڑکھڑا کے چیک واپس کیے کہ یار خبریں کے دفتر نہ چلے جانا، یہ لو اپنا چیک رکھو، یہ اپنا فلاں رکھو. اور یہ میں سمجھتا ہوں اگر ہماری اس کوشش کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے تو ہمیں اور کیا چاہیے. ہم جیسے عام آدمی کو، ہم جیسے عاجز کو اللہ یہ قبولیت دے دے تو میرا خیال ہے بہت ہے، بس کافی ہے زندگی میں. اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ بہت بڑی بات، جی بہت بڑی بات. اب میاں صاحب یہ اب جو ہمارا خبریں ہے اور آپ اس پہ جو جس طرح خدمت کر رہے ہیں، ضیاء شاہد صاحب کا جو وین ہے آپ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا. میرا ایمان ہے کہ جو وین آپ لے کے چلے ہیں وہ ہمارے چیف صاحب کا وین ہے. تو وہ وین ذرا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو مزید کھول کر بتائیں کہ ہمارے چیف صاحب کا وین کیا ہے اور کس میں طرح عرض آپ کرتا اس کو ہوں، امپلیمنٹ کر رہے ہیں. سر میں نے عرض کیا نا کہ ضیاء صاحب نے ہم ٹیبل ٹرن کر دیا. ہمیں کبھی سیکٹری، کبھی منسٹر، کبھی یہ بڑے بڑے اے سی کمرے میں بیٹھے بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرنے والے مظلوم لگتے تھے. یار ہم کہتے یار یہ بیچارہ یہ دن میں 70، دن میں 200 400 10 کرتا ہے، بیچارہ تھک جاتا ہوگا یار، ہر ایک لوگوں کو اٹینڈ کرتا ہے. ہمیں وہ بیہائنڈ دا اسکرین جو لوگ جو پیچھے بیٹھے ہوئے بند کمرے میں، چھوٹے سے کمرے میں، مٹی رومال کے ساتھ پسینہ پونجھتے ہوئے، پرانے 1947 ماڈل کے یا 50 ماڈل کے پنکھے کے نیچے جو کبھی چلتا ہے کبھی رکتا ہے، بیٹھ کے پوری فائل پہ نوٹ تیار لکھتے تھے، ہمیں وہ کبھی نظر نہیں آئے. اصل میں ضیاء صاحب کا کریڈٹ یہ ہے، ضیاء صاحب نے ہمیں سیکرٹری حضرات کے، منسٹر حضرات کے اور بیوروکریٹ کے اور بڑے بڑے لوگوں کے کمروں سے نکال کر
ان کمروں کی طرف لے گئے جہاں اصل مسائل تھے. ہم اس طرف جب گئے, ہم جب دیکھیں ہمیں جب ڈپٹی کمشنر سے یا ملتان کی بات کریں یا ایک ایس ایس پی سے, ہمیں اس مظلوم کے گھر جانا جب زیادہ بہتر لگے, تو یہ جو ہے نا ٹرینڈ, یہ دینے والے صرف اور صرف ضیاء شاہد تھے, اور ضیاء صاحب نے یہ ٹرینڈ دیا. کیونکہ اگر یہ کسی اور نے دیا ہوتا تو میں ضیاء صاحب کے ساتھ کام کرنے سے پہلے اور دیگر اخبارات میں تھا, تب پھر مجھے طاقتور مظلوم نہ لگتا, طاقتور اب مجھے ظالم لگتا ہے. اور وہ ہے بھی. اس خطے میں جو صورتحال ہے وہ آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کا ظلم ہے اور کس طریقے سے کیا یہاں پرائیویٹ عقوبت خانے نہیں ہیں. میں ایک مرتبہ ایک ذمہ دار کے, میرا ایک دوست تھا, اس کے پاس گیا تو ایسے ہی ایک بندہ گزرا, اس نے اس کو بلایا اور وہاں پولیس والے بیٹھے ہوئے, کہتا اس کو ذرا 2-4 چھتر ہی مار دو. میں کیوں؟ کہتا یار پر لوگوں کو پتا ہونا چاہیے, میں مہینے میں ایک مرتبہ پولیس والوں کو اپنے ڈیرے پہ بلاتا ہوں اور جیسے گزرنے والے بندوں کو ذرا 2-4 جوتیاں مروا دیتا ہوں, ذرا علاقے میں روب رہتا ہے. یہ سوچ ہے, یہ سوچ ہے اس مسلمان کی جو کلمہ گو ہے, اور یہ سوچ ہے اس پاکستانی کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے. یہ سوچ ہے اس خطے کی جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں میں جب یہاں نیا نہ آیا تو یہاں سے یہ صورتحال تھی, میرا ایک ملازم تھا تو میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا, تو مجھے کہنے لگا کہ صاحب جی 2 چھٹیاں دی فریاد ہے. میں کیا مطلب؟ ہاتھ جوڑ کے جی 2 چھٹیاں چاہیے, میری فریاد ہے. میں نے کہا یار تو نے مہینہ پورا کام کیا, 2 چھٹیاں تمہارا حق ہے. یہ اس خطے میں اس کو فریاد سمجھا جاتا ہے, حق نہیں سمجھا جاتا. جس خطے میں ہم بیٹھے ہیں یہ طاقتور کا خطہ ہے. اور میرے والد صاحب نے یہاں نیشنل میڈیکل کالج جب بنا تو میرے والد صاحب کی یہاں پوسٹنگ تھی, انہوں نے بنوایا تو وہ کہتے ہیں 1950 کا, 1947 کا, 48 کا, 50-55 تک جو ملتان تھا جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہیں, جہاں میڈیوکرز کی جنوبی پنجاب میں بہت بڑی تعداد ہے, کہتے اس وقت کا ملتان یہ تھا کہ یا پھٹے ہوئے کپڑے میں کوئی بندہ نظر آتا تھا یا بہت بگی میں اور گاڑی میں بندہ نظر آتا تھا. میڈیوکرز کی تعداد بہت کم تھی. انڈیا سے جو آئے تھے ظاہر وہ غریب تھے سارے. تو کہتے میڈیوکرز اب ڈیولپ ہوئے ہیں پچھلے 40-50 سال میں, اور بہت بڑی میجورٹی, اوور ویلمنگ میجورٹی ہے ان کی جو ڈیولپ ہوئے اس خطے میں. اور تبدیلی ہمیشہ درمیانہ طبقہ لے کے آتا ہے. لہذا ہم اس خطے کی اگر بات کریں نا جی, تو یہاں یہ جو ویژن تھا کہ جب 97 میں یہاں روزنامہ خبریں نکالا تو یہی ویژن تھا کہ یہاں عام آدمی کے ساتھ چلو. اور الحمدللہ دیکھ لیں بہت سارے اخبار آئے, آگے بند بھی ہو گئے, یہاں سے واپس چلے گئے, وائنڈ اپ کر کے چلے گئے. روزنامہ خبریں رائٹ فرام 1998, کیونکہ 98 میں ہم نے جنوری 98 میں ہم نے پہلا سرکولیشن میں سب سے زیادہ سرکولیشن حاصل کر لی تھی, اور پچھلے 22 سال سے ہم پہلے نمبر پہ ہیں. 98 سے لے کر 22 سال سے کئی اخبار آئے, بہت سے دعویٰ دار بھی ہے, لیکن الحمدللہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مارکیٹ کا جو اخبار کا کوانٹم ہے اس کا مور دین 65% روزنامہ خبریں ہیں. اور یہ میں کہتا ہوں اس میں نہ کوئی میری کوشش ہے نہ ضیاء صاحب کی, ہم نے صرف پالیسی دی, لیکن ہماری وہ دعائیں شامل ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ, جو ہم کسی غریب کے ساتھ کھڑے ہوئے, ہمیں کوئی ہماری کوشش اوپر لے کے نہیں گئی, ہمیں دعائیں اوپر لے کے گئی ہیں. وہ دعائیں ہماری جھولی میں پڑتی رہیں, ہمیں اللہ ہمارے اوپر کرم کرتا ہے. بات صرف اتنی سی ہے. دیکھیں ڈاہا صاحب میں جی سر دیکھیں میں عرض کروں, اصل میں نا یہ بہت ایک لفظ ہے رزق, ایک لفظ ہے دولت. ہم نے نا ایکچولی نا دولت کو رزق سمجھ رکھا ہے. دولت جو ہے نا ہم اس کو ہر چیز سمجھتے کہ جو کچھ ہے نا بس دولت ہے, میرے پاس پیسے ہیں تو سب کچھ ہے. نہیں بھائی, دولت جو ہے نا پیسہ, یہ رزق کا زیادہ 2-4-5% حصہ ہے, بالکل چھوٹا سا. رزق کیا ہے؟ رزق کیا ہے؟ رزق آپ کا سٹیٹس ہے, رزق آپ کی صحت ہے, رزق آپ کے بچے ہیں, نیک اولاد ہے, آپ کے والدین, آپ کے بہن بھائی ہیں, آپ کے دوست ہیں, آپ کا معاشرے میں چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا, یہ ساری چیزیں آپ کے لیے کسی کی گئی دعا, یہ ہر چیز جو ہے نا ڈاہا صاحب غور فرمائے یہ رزق ہے. اگر اس حوالے سے ہم اپنے آپ کو دیکھیں,
ہم سے بڑا بلیسڈ کوئی بندہ کون ہو سکتا ہے؟ اچھا اصل میں مسلمان کا دیکھیں میری بات سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہر امت کی کوئی نہ کوئی آزمائش تھی، تو آپ کی امت کی آزمائش کیا ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر توقف کے بعد کہنے لگے، فرمانے لگے، فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کی امت کی آزمائش دولت نہیں تھی، تو شاید میری امت کی آزمائش دولت ہو۔ تو آج مسلمان کیا، ہم کیا کریں؟ دولت کے، ہم نے دولت کو، پیسے کو، کرنسی نوٹ کو رزق بنا لیا، اور اسی وجہ سے ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ کون ساتھ لے کے گیا؟ نہ میرے والد صاحب لے کے گئے، نہ میرے دادا دادی نانا نانی لے کے گئے، نہ میں نے لے کے جانا ہے۔ اصل میں رزق کیا ہے؟ رزق یہ ہے کہ ہم نے کسی کی خدمت کر لی، ہم نے دعائیں کٹے، اور دعائیں سب سے بڑا رزق دعا ہے، اور مظلوم کی دعا اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو دعا پہنچتی ہے اللہ کے پاس، وہ مظلوم کی دعا پہنچتی ہے۔ تو ہم نے اس خطے میں مظلوم کی مدد کی جتنی کر سکتے تھے، جتنا اس کا ساتھ دے سکتے تھے دیا، اور اسی وجہ سے تنقید بھی ہوئی۔ تو تنقید تو ہوتی ہے، لوگوں نے ولیوں کو نہیں چھوڑا، پیغمبروں کو نہیں چھوڑا، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہمیں لوگ چھوڑ دیں؟ بسم اللہ کرتے رہیں تنقید، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ میاں صاحب، جو آج کی صحافت ہے، جو اس وقت کی صحافت آپ دیکھ رہے ہیں، 31 سال پہلے آپ نے صحافت کا آغاز کیا، اس وقت ظاہر ہے وہ جو دور تھا وہ آپ نے دیکھا، مشکلات، جد و جہد، آپ جہاں آج بیٹھے ہیں، آپ اب اوپر سے دیکھ رہے ہیں، اس وقت جو ایریل ویو ہے نا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ صحافت کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ صحافی کہاں کھڑا ہے؟ صحافی نے لیگ ورک ختم کر دیا، صحافی آ گیا موبائل پہ، موبائل نے ختم کر دی ہر چیز۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اگر موبائل یا الیکٹرانک میڈیا اتنا اہم ہوتا نا تو پھر اللہ قلم کی قسم نہ کھاتا۔ آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت خاتم النبیین جس وقت دنیا میں آئے، تو جو ضروریات، انسانی ضروریات کی جو چیزیں تھیں وہ آ چکی تھیں۔ اس کے بعد جو کچھ ہے وہ ایکسیسریز ہے، طب تھی، حکمت تھی، سب کچھ تھا، علم تھا، سب کچھ تھا۔ اب جو ہے نا دیکھیں، پھر اگر کوئی الیکٹرانک میڈیا یا واٹس ایپ یہ چیزیں کو اہم ہوتی تو پھر ان کی اہمیت ہوتی۔ یہ صرف ایک، اب دیکھیں آپ غور فرمائیں، ریسرچ کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو چیز سرچ ہو چکی ہے اس کو دوبارہ ڈھونڈ رہے ہیں ہم سارے ریسرچ ہی ہو رہی ہے نا جی۔ اور یہ تو ڈاکخانہ ہے ہمارا سوشل میڈیا، ادھر سے بات ہے ادھر پھینک دی بغیر تصدیق کے، اور قرآن کی میں تو واضح ہے کہ تم تصدیق کر لیا کرو، تمہارے پاس کوئی خبر آئے تصدیق کر لیا کرو۔ تو یہاں تو سوشل میڈیا پہ تو اب جس الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا، تین میڈیاز ہیں نا جی۔ پرنٹ میڈیا میں آج بھی لکھے ہوئے لفظ کی حرمت ہے، اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کیا ہے؟ وہ ایک ویو ہے، اچانک جیسے آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، لاہور سے اسلام آباد جا رہے ہیں یا کراچی سے آپ حیدرآباد جا رہے ہیں، اچانک آپ نے گاڑی کا شیشہ کھولا، آپ کو پھولوں کی خوشبو آ گئی، اور وہ 1 2 4 سیکنڈ میں ختم ہو گئی، ویو ایک آئی۔ پھر آپ نے دروازہ کھولا، ایک بدبو کی ایک بھباکا آیا، وہ ختم ہو گیا۔ یہ ویوز ہیں، آتی ہیں چلی جاتی ہیں، لیکن قلم کا لکھا ہوا محفوظ رہتا ہے، قلم کا لکھا ہوا محفوظ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قلم کو عزت دی، اور قلم کی حرمت کا ہم سب کو خیال کرنا چاہیے۔ جہاں تک بات ہے نا آپ کی کہ ہم نے جو پرنٹ میڈیا کی، الیکٹرانک میڈیا کی، رپورٹر بہت محنت کرتے تھے۔ آپ یقین کیجئے ہم ایک ایک خبر کے اوپر بعض کا 15-20 دن کام کرتے تھے، جانا، سورس ڈھونڈنا۔ اس وقت نہ موبائل ہوتا تھا، پی ٹی سی ایل ٹیلی فون ہوتے تھے، ان پہ ہم بات کرتے، عام لینڈ لائن پہ کسی سے ٹائم لیتے، پھر جاتے، دیر ہو جاتی، دوسرا بندہ چلا جاتا، ایک ایک کام کے لیے کئی مرتبہ جانا پڑتا۔ مجھے یاد ہے کہ 1988 میں جب سیلاب آیا تو ہم سیلاب کی کوریج کے لیے لاہور سے پیدل سیلاب میں گئے، اور ہم کالا شاہ کاکو تک تقریباً وہاں سے 12 میل 16-17 کلومیٹر ہم سیلاب کے اندر گئے۔ مسائل کیا ہے، چلتے گئے 12 میل۔ اس وقت لیگ ورک ہوتا تھا، آج رپورٹر صرف واٹس ایپ کا رپورٹر رہ گیا، اور واٹس ایپ کے رپورٹر نے اپنے آپ کو ختم کر لیا، اپنے آپ کو ضائع کر لیا، وہ بات نہیں رہی۔ انویسٹیگیشن پاکستان میں انویسٹیگیٹو جرنلزم رہا ہی نہیں۔
چند لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں گنتی کے, وہ بھی چورن ہی بھیجتے ہیں. انویسٹیگیٹو جرنلزم کہاں کرتے ہیں, وہ ختم ہو گیا. اور انتہائی مشکل کام ہے انویسٹیگیٹو جرنلزم, انتہائی مشکل کام ہے. فائلیں ڈھونڈنا, ان کو تحقیق, اب تو بنا بنائی مل جاتی ہے, اس کے اوپر کام شروع کر دیا, بس جی ٹھیک ہے. اب تو بڑا جرنلسٹ وہ ہے جس کے رابطے بڑے مضبوط ہیں, باقی تو رابطے بھی جس کو بنا بنایا مال آ جاتا ہے فائل کی صورت میں لکھا ہوا عرضی کہ یہ پڑھ دو بس, وہ اب تو وہ حال ہو گیا. وہ جو پہلے باتیں تھیں وہ باتیں اب نہیں رہی. یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے. اخبارات بند ہو رہے ہیں سر, چینل بند ہو رہے ہیں, ملازمین کو جو ہمارے ہیں اسٹاف ان کو فارغ کیا جا رہا ہے جگہوں سے. تو یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں, کیا لگتا ہے اس میں حکومت کا کوئی ان کی طرف سے ہے یا ہماری طرف سے کوئی کمی ہے, کہاں ہے یہ مسئلہ, کہاں ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, آپ نا اخبار بند ہونے کی بات کرتے ہو نا, آپ اپنے گھر کے سامنے ایک بلیک بورڈ بنوا لیں اپنی دیوار کے اوپر, اور صبح چاک کے ساتھ اس کے اوپر کوئی خبر ایسی لکھ دیں جس میں انفارمیشن ہو, ٹھیک ہے, شام تک 5000 بندہ رک کے وہ پڑھ چکا ہوگا. لوگ انفارمیشن کے پیچھے چلتے ہیں. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو اس سے سارا انفارمیشن, اس کے علم چھین لیا. وہ بالکل دنیا میں بغیر علم کے آیا. کوئی پرندہ اپنی والدہ سے گھونسلہ بنانا نہیں سیکھتا, وہ خود جب بڑا ہوتا ہے خود ہی اس کے دماغ میں اللہ نے کمپیوٹر چپ فٹ کر دی ہے. کوئی اونٹنی کا بچہ یا کسی بھینس کا بچہ پیدا ہونے کے فوری بعد اپنی ماں کے تھنوں میں اس کا دودھ پینے نہیں پہنچ جاتا. اس کے دماغ میں فٹ ہے, جو ہی اس کو ہوش آتی ہے وہ آنکھ کھولتا ہے, اس کو جو نالج ہے وہ ٹرانسمٹ اس کو شروع ہو جاتا ہے کام کرنا, اس کو ہر چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے. انسان کا بچہ تو پیدا ہوتا ہے تو وہ تو اس کی پہلی سینس صرف اور صرف منہ سے ڈیولپ ہوتی ہے, کہ یہی وجہ ہے کہ وہ دودھ پیتا ہے, ہر چیز کو اٹھا کے منہ میں ڈال لیتا ہے, پھر وہ سیکھتا ہے, ساری زندگی سیکھتا ہے. انسان کو اللہ نے بغیر نالج کے, بغیر علم کے پیدا کیا, اور یہی وجہ ہے کہ انسان اس تشنگی کو دور کرنے کے لیے ساری عمر انفارمیشن کے حصول پہ لگا رہتا ہے. آپ کسی کو کہتے ہیں یار میرے پیٹ میں درد ہے, 275 حکیم اسی وقت سامنے آ جائیں گے, یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو. کیوں؟ ایکچولی ہم اس کو نالج دے رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو جو مشورہ دے رہے ہیں اس کے پاس نالج کم ہے, ہمارے پاس نالج زیادہ ہے, تو ہم مشورہ دے کر اس کے نالج میں اضافہ کر رہے ہیں. یہ وہ ہماری ان بلڈ جو ہماری ہے نا, ایک ہماری کمزوری, ساری زندگی ہم اس کو لے کے چلتے ہیں. اگر آپ آج بھی انفارمیشن پہ کھیلیں, لوگوں کو انفارمیشن دیں, انفارمیشن کے اوپر آپ انویسٹیگیٹو جرنلزم کریں, اخبار آج بھی چلیں گے. اخبار کیوں نہیں چلتا جب کام ہی نہیں کریں گے؟ جب رپورٹر پریس ریلیز میں لڑیں گے یار یہ میری پریس ریلیز اوپر اپنی کرائڈ لائن ڈال کے بھیجیں گے, تو یہ تو پھر کوئی بھی کر سکتا ہے. تحقیقاتی رپورٹنگ آج بھی جو اخبار کرتے ہیں وہ آج بھی قائم ہے. زبردست. جنہوں نے رپورٹنگ اچھا چھوڑ سر, دی, یہ آپ اخبار خبر صرف تو لگاتے ہیں, رپورٹنگ کے چلو ساتھ. جی آپ خبر آ جاتی ہے, رپورٹ کر دیتے تھے. آواز آ رہی ہے سر؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی, آواز آ رہی. اچھا, آپ نے رپورٹنگ کی, اور رپورٹنگ تو چلو آپ نے کر لی. تاریخی عدالتی فیصلہ یوسف قذاب کے سلسلے میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اینڈ تک, آخر تک آپ جنگ لڑتے رہے. یعنی ایک صحافی اب تو ایک خبر لگاتا ہے, اگر چھوٹا موٹا پریشر آئے تو خبر پھر بند بھی کر دیتا ہے, روک بھی دیتا ہے. تو یہ کون سا جنون ہے جو آپ کو یہ کرنے پر کرتا تھا؟ کہیں آپ حکیم جو ہے گورا کرنے والی کریمیں ہیں وہ بنا رہے ہیں, آپ خبر آپ نے لگا دی لیکن آپ پولیس کو بھی لے گئے اور آپ نے ایکشن بھی کرایا. یہ تو کئی سال پہلے کی بات ہے. دیکھیں میں آج بھی اسی طرح کر, اس قدر آپ میں آج جنون بھی کے اس ساتھ طرح آپ. دیکھیں میری بات سنیں, میں نے پہلے کہا نا کہ یہ ذمہ داری اللہ لگاتا ہے, بندہ ذمہ داری خود نہیں, بندہ اور نو آپشن نہیں ہے. یہ احکامات ہیں. میں سمجھتا ہوں میری کیا اوقات ہے کہ مجھے یوسف قذاب جیسے کیس, وہ جو لوگ تھے جنہوں نے یوسف قذاب کے حوالے سے جو ضیاء صاحب کے پاس آئے, وہ تو پہلے دیگر اخبارات کے دفاتر میں گئے تھے, کسی نے ان کی بات نہیں سنی. پھر وہ ضیاء صاحب کے پاس آئے, مجھے آج بھی یاد ہے 8 مارچ تھی,
8 مارچ تھی جب وہ ضیاء غالباً جمعے کا دن تھا 1997، جب وہ ضیاء صاحب کے پاس ہے، جمعے عصر کے وقت تھا. ضیاء صاحب نے پہلے 2-2.5 گھنٹے ضیاء شاہی صاحب نے ان کی باتیں سنی. اس کے بعد مجھے بلایا. مجھے کہنے لگا یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے بھائی. ایک بندہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ روح میرے جسم میں آ گئی ہے. وہ کہتا ہے مجھے اپنا، میں نعوذ باللہ اس وقت موجودہ پیغمبر ہوں اور نبی ہوں، اور اس نے شادیاں کر رکھی تھیں، روحانی بھی شادیاں، ازواج مطہرات بنا رکھی تھی، کراچی میں اس نے غار حرا بنا رکھی تھی، بہت کچھ، بہت لغویات، بہت بکواس تھی. اتنی کچھ تھا کہ میں آپ کو اب دیکھیں 8 مارچ سے لے کر 21 مارچ تک اس کا جتنا میٹیریل تھا میں اس کو پڑھتا رہا. مجھے یاد ہے ہم مغرب کے وقت اکٹھے ہوتے تھے اور فجر تک اس کا، کیونکہ یہ اتنا بڑا کہ 295C کا مقدمہ درج کرانا ڈھا صاحب جوک نہیں ہے. ایس پی لیول کا بندہ تفتیش کرتا ہے، پورے ثبوت دیے جاتے، پھر یہ مقدمہ درج ہوتا ہے. تو پھر اس مقدمے میں یہ تھا، ایک پروپیگنڈا تھا کہ جی یہ 295C جو ہے نا یہ صرف غیر مسلموں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس مقدمے سے یہ ثابت ہوا کہ 295C کے تحت کوئی گستاخ رسول مسلمان بھی ہوگا تو وہ بھی اتنا ہی سزا کا مستحق ہے جتنے کو غیر مسلم. تو الحمدللہ ہم نے وہ کیس لڑا، اس کے اوپر لگے رہے 2.5 سال. میں نے 2.5 سال کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ میں نے اس کی خبر نہ دی ہو، اور اس کے ڈیولپمنٹ جو بھی ہو رہی تھی وہ میں پہلے میں لاہور میں تھا، پھر ملتان آ گیا تو یہاں سے وہ سارے رابطے ٹیلی فون کے اوپر ہر چیز معلومات رہنی، پھر یہاں سے چھٹی لے کے جانا، کراچی جانا، کراچی لوگوں سے ملا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، وہ تو عدالتی فیصلہ تھا، بہت پروپیگنڈا ہوا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. تو ہمارے اوپر تنقید کرنے والوں میں باہر کے لوگ کم، اپنے برادری کے صحافتی برادری کے لوگ زیادہ تھے. جیسے جی اچھا مجھے دیکھیں، سزائے موت تو ضیاء صاحب نے نہیں دی، سزائے موت میں نے، وہ تو عدالت نے دی، اور عدالت فیصلہ کرتی ہے ثبوتوں کی بنیاد پر. عدالت میں گواہان بھگتتے ہیں، گواہان اپنی پوری گواہی دیتے ہیں کہ جناب اس نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. اس کے بعد عدالت فیصلہ کرتی ہے. اور یہ کیس باقاعدہ 2-2.5 سال چلا، اور 6 مہینے یہ ڈے بائی ڈے چلا. ہفتے میں 5 دن اس کی سماعت ہوتی تھی، لگاتار 6 مہینے. اور یوسف قذاب کا عدالت میں بیان 21 دن جاری رہا. 21 دن جس کا بیان جاری رہا ہو، اس کا مطلب ایک ایک چیز کو تھریش آؤٹ کیا گیا، ایک ایک چیز کا اندازہ لگایا گیا. اور اس کے بعد پھر یہ سارا معاملہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس کو بھی عدالت نے سزائے موت دی. اور لوگوں نے پروپیگنڈا جی وہ بلڈنگ کا قبضہ، اگر اس کی خبریں کے ہیڈ آفس کی بلڈنگ میں ایک اینٹ بھی ہوتی، یا خبریں کے ہیڈ آفس کے باتھ روم میں اس نے خریدی گئی ایک اس کی ٹونٹی بھی لگی ہوئی ہوتی، ایک ٹیب بھی ہوتا، تو عدالت میں وہ ثبوت پیش کرتا، عدالت میں کہتا جناب یہ میرے خلاف ہے، یہ وجہ ہے، یہ دیکھیں انہوں نے مجھے. لیکن کچھ ہوتا تو پھر اصل میں یہ ہم جو ہے نا جی کوئی چیز تو ایک، اچھا اس کے اندر 20 دکانیں تھیں، وہاں ہال تھے، لوگوں نے جیسے ایک پلازا بنتا ہے، وہ ایک پلازا تھا، لوگوں نے خریدے ہوئے تھی 20-20 ہزار کی، 30-30 ہزار کی، 40-40 ہزار کی ایک دکان. اس وقت لاکھوں کا ہی کام تھا، کروڑوں کا معاملہ تو نہیں تھا. تو اگر اس کے پاس کوئی، میں کہتا ہوں ایک دکان کی ملکیت ہوتی تو پھر عدالت میں ثبوت پیش کرتا نا. عدالت میں اس نے ثبوت پیش نہیں کیا. عدالت میں تو انہوں نے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ میرا سرٹیفکیٹ ہے، یہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور میں جناب خلیفہ اعظم ہوں. اچھا وہاں میرے بیان کی تصدیق ہو گئی. مجھے جج نے یا جرا کرنے والے وکلاء نے پوچھا اس نے آپ کے سامنے کہا ہے کہ میں نعوذ باللہ نبی ہوں؟ میں نے کہا نہیں، میرے سامنے نہیں کہا، کیونکہ میں اس سے ملا تھا، میں نے اس کا انٹرویو کیا تھا. میں کہا اس نے مجھے کہا تھا میں خلیفہ اعظم ہوں، مجھے خلافت عظمیٰ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. اچھا وہ خلافت عظمیٰ کا میرا بیان ریکارڈ پہ آ گیا. میرے بیان کے 2-3 مہینے بعد جب جرا ہمارے گواہان ختم ہو گئے، گواہان وائنڈ اپ ہو گیا گواہی کا سلسلہ، پھر اس کے جب بیان شروع ہوئے تو اس نے اپنے بیان کے دوران ایک سرٹیفکیٹ نکال کے اپنے ہاتھوں سے فائل میں سے نکال کے جج صاحب کو دیا. سیشن جج تھے میاں جہانگیر پرویز صاحب لاہور کے، انہیں دیا. انہیں کہنے لگا یہ سرٹیفکیٹ ہے
یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ اعظم مقرر کیا، تو اس کو لے کر فوری طور پہ، ہاں مجھے آج ہی یاد ہے، اس کا ایگزیبٹ ڈی ایل اس کا تھا، اس کو کر کے فوری طور پہ سیل کر دیا گیا۔ اب وہ جج صاحب نے کہا کہ یہ گواہ نمبر 9 تھا، میں گواہ نمبر 9 میاں غفار، انہوں نے کہا جو گواہ نمبر 9 نے بات کی، اس نے اس بات کی تصدیق کر کہ میں خلیفہ، بھائی کس نے بنایا تمہیں خلیفہ اعظم؟ پھر اس کی تھیوری کیا تھی؟ اس کی تھیوری تھی کہ جتنے بھی پیغمبر تھے وہ سارے خلیفہ تھے، پیغمبر بھی تھے، خلیفہ پہلے خلیفہ۔ اب وہ اس سے قرآن مجید کی اس آیت لیتا تھا کہ ہم نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا، پہلے خلیفہ حضرت آدم تھے، پھر خلافت چلتی 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 حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور حضرت اس طرح چلتی چلتی وہ خلافت آ گئی اپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ خلافت چلتی چلتی حضرت دادا گنج بخش کے بعد فلاں کے بعد فلاں کے بعد، اس طرح وہ نام لیتا رہتا، پھر یہ خلافت اب میرے پاس ہے۔ تو یہ کون تصدیق کرے اس خلافت کی؟ ویسے کہیں جاہلوں کی محفل میں بیٹھ کر یہ کہا جا سکتا ہے، عدالت کے روبرو تو نہیں کہا جا سکتا۔ پھر عدالت کے روبرو 6 گواہان نے یہ کہا کہ اس نے، یہ جو سامنے ملزم کھڑا ہے جس کا نام یوسف قذاب ہے، اس نے کہا انا محمد، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میں کروڑ مرتبہ نعوذ باللہ پڑھتا ہوں کہ اس نے کہا انا محمد، یعنی کہ میں محمد ہوں، اور اس کو بھی پردہ رکھنا وقت آنے پہ۔ اور یہ جو اس کا یہ جو اس وقت لال ٹوپی پہن کے جو وہ ٹی وی پہ بڑا جو ہر ٹی وی چینل پہ بڑا تیز تیز بول رہا ہوتا ہے، زید حامد، اس کا اصل نام ہے زید زمان، اس کے والد صاحب کا نام تھا حامد زمان۔ یہ افغانستان میں جہاز جہوز بھی کوئی اس قسم کے افواہ یہ صحیح بار جاتا رہا، تو یہ اس نے اس کو اپنا نعوذ باللہ بیت الرضا ایک مسجد ہے لاہور میں، اس میں جمعہ کے خطبے میں اس نے اس کو بلایا کہ میں آپ کا صحابی رسول سے تعارف کرواتا ہوں، اور اس کا یہ پھر کھڑا ہوا، اس نے تقریر کی کہ ہزاروں سال مجاہدے ہوتے تھے، بڑے بڑے چلے کرنے پڑتے تھے، جب کہیں جا کر اللہ والے کا جو ہے وہ اللہ والے ملتے تھے، اب کون چلے کرے، اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کر دی اور ہمیں اللہ والا ٹکرا دیا، اس قسم۔ اس نے اس کو بطور صحابی متعارف کروایا۔ پھر یہ بھی کہا بھئی صحابی وہی ہوتا ہے نا جس نے مجسم حالت میں ہوش میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، تو لوگوں نے کہا یہ وہی ہوتا ہے۔ تو کہتا بھئی آج اس محفل میں 100 صحابی موجود ہے، تو جہاں صحابی موجود ہوں گے وہاں نبی بھی ہوں گے۔ تو وہ اس طرح گھیر کے بات کرتا تھا، ہماری کیا اوقات، ہم کون؟ دیکھیں بات سنیں، سارے بڑے بڑے لوگ احتجاج کرتے رہے راجپال کے خلاف، تو ایک وہ جو ترخان کا بیٹا تھا غازی علم دین، اس نے کہا اچھا گستاخی کی، جاگت چھڑا ہمارا بات ختم۔ تو یہ سلیکشن تو اللہ کرتا ہے، میری کیا اوقات؟ مجھے یاد ہے مفتی نظام الدین شامزئی صاحب شہید ہو گئے، بہت بڑے ہستی تھے، کراچی سے ملتان آئے تو مجھے ملنے آئے، مجھے کہنے لگے کہ آپ کے خاندان میں کوئی بزرگ تھے؟ میں نے کہا بزرگ تو نہیں تھے، لیکن میرے ننیال میں دینی مدارس سے، ننیال کا تعلق دینی مدارس سے تھا، میرے وہ عربی اور اسلامی فقہ اور اس میں ان کا تھا، اور دین کی طرف رجحان خاصا تھا۔ بس کہتے کسی کی دعا لگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سلیکشن کی ہے، تو میری کیا اوقات ہے؟ بس میں تو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میرا نام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں، ہم تو جوتی کی خاک کے بھی نیچے اگر ہم اس قابل بھی نہیں ہیں، تو ہمارے جیسے بندے کا سلیکشن ہو جانا، میں ساری زندگی اپنا سر سجدے میں رکھوں تو شاید میں اس کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتا۔ یا اللہ میاں میں کہاں، میں کتے مہر علی کتے تیری ثنا والی بات ہے، میری تو اوقات ہی کچھ نہیں۔ ہم یہ بات ذہن میں رکھیں ڈھا صاحب، ہم کرتے نہیں ہیں، کروایا جاتا ہے، اللہ کرواتا ہے، اللہ سلیکٹ کرتا ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے ہماری۔ ہم ایسے غلط فہمی کا شکار ہیں، ہم یہ میں یوں میں فلاں میں ترم خان، کوئی ترم خانی نہیں، 1 سیکنڈ لگتا ہے۔ میں روزانہ فجر کے وقت یاد کرتا ہوں کہ یار میرے کتنے دوست دنیا سے چلے گئے، کو 20 سال کی عمر میں چلا گیا، بچپن میں میرا ایک دوست بیچارہ 12 سال کی عمر میں چلا گیا، کو 18 سال میں چلا گیا،
تو ہم تو گزار ہی بیٹھے ہیں, ہم نے اتنی زندگی دیکھ لی. یہ کیا ہے؟ یہ کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, اور کیا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ سچ بات ہے, جن دنوں میں یہ کام کرتا تھا, ضیاء صاحب جتنا دلچسپی لیتے تھے, ڈیلی مجھ سے رپورٹ لیتے تھے. اور مجھے یاد ہے میں صبح ساری رات وہ کر کے ہم اس کے کیسٹیں ٹرانسکرائب کرتے تھے, اس کا مواد پڑھتے تھے, بہت مواد تھا, اس کو انڈر لائن کرتے تھے, ہر چیز اس کی ٹرانسکرپشن ہم کرتے. وہ کیسٹ کو سننا, اس کو کیسٹیں ہوتی تھیں ٹی ڈی کے وغیرہ کی, وہ کیسٹ سننا پھر بند کرنا, ایک ایک لفظ لکھنا. ایک کیسٹ 5 سے 6 گھنٹے میں ٹرانسکرائب ہوتی تھی, اور کئی کیسٹیں تھیں, وہ بھی لکھنا, اس کو سارا دیکھنا. پھر وہ جس بندے نے کیسٹ ریکارڈ کی وہ آگے آ کے جی میں نے یہ ریکارڈنگ کی تھی, میرے سامنے اس نے یہ بات کہی تھی. تو اس کے سامنے کٹہرے میں لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ ہمیں کہتا تھا انا محمد, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو بس پھر اللہ نے ضیاء صاحب کے اور خبریں کے نصیب میں یہ بات لکھنی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بندے لوگ اعتراض کرتے ہیں انہیں اللہ نے تحقیق کی توفیق نہیں دی. میں تو یہی کہتا ہوں انہیں تحقیق کی توفیق مل جاتی. یہ وہ ہمارے پاس تو سب سے آخر میں آئے نا, پہلے تو لاہور کے سارے اخبارات, کراچی کے سارے اخبار کے دفتر میں گئے, لیکن ایک اخبار وہ مرد مجاہد تھا, امت نے سب سے پہلے اس کے خلاف لکھا. لیکن وہ لکھنے تک رہے, ہم 1 سٹیپ اہیڈ گئے, ہم نے لکھا بھی, پھر ایف آئی آر بھی کروائی, گرفتار بھی کروایا. اور دیکھیں اس کی گرفتاری کا بھی قصہ بڑا ہی عجیب ہے. توبہ یا اللہ توبہ, میں نے سارے یہ قسطیں لکھی ہیں نا, چل رہی ہیں آپ ہوا سے یہ, دوبارہ, ہاں جی ہاں میں نے ساری آخری دوبارہ قسطیں چل 2-3 دن میں آ جائی. تو میں اس کی گرفتاری کا قصہ بھی بڑا حیران کن ہے. ڈا صاحب جی سر, ہوا یہ کہ سب سے پہلے تو اس کی ضمانت ہو گئی, اور جس جج نے ضمانت لی, راشد عزیز خان اس کا نام تھا, ہائی کورٹ کے جج تھے. ہمیں پتہ چل گیا کہ ڈیل ہوئی ہے, اور ڈیل کی رقم کو بھی پتہ چل گیا کتنے کی ڈیل ہوئی ہے. عدالت میں نا جج صاحب انہوں نے 2 سال کیس نہیں چلنے دیا. تو ان کے پاس, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے پاس اتنا مواد ہے, اگر یہ کیس چلا تو یوسف قذاب 100% سزا ہوگا. اور ساری قادیانی لابی اس کو سپورٹ اس لیے کر رہی تھی کہ مرزا غلام احمد ملون, اس لانتی کا مرزا غلام احمد کا جو تھیوری تھی اس کو یہ سیکنڈ کر رہا تھا. کہ وہ پہلے اس کے بھی یہی پہلا دعویٰ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح میرے اندر آ گئی. پہلے اس کا خلیفے کا دعویٰ کیا, پھر روح میرے اندر آ گئی, پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. مرحلہ وار اس کے 11 دعوے ہیں جو بہت بڑے بڑے ہیں, مرحلہ وار اس نے دعوے کیے نا جی. تو یہ ان کے دعوے کو سپورٹ کر, لہٰذا اس کے جتنے وکلاء تھے ان کی اکثریت قادیانی تھی جو اس کو سپورٹ کرتے تھے. تو جج صاحب نے ضمانت لے لی, ہمیں پتہ چل گیا یہ ضمانت میں رہا ہو گیا. ٹھیک 15-20 دن کے اندر جج صاحب کے بیٹے پہ فائرنگ ہو گئی ہائی کورٹ کے سامنے, ای پلمر بلڈنگ کے سامنے, اور وہ بیچارہ زخمی ہوا. اور 10 گنا جو اس وقت پیسے لینے کی رقم جو چلی تھی اس کا 10 گنا اس بچے کے علاج پہ لگا, اور ساری عمر ٹھیک نہیں ہوا, مکمل صحت یاب نہیں ہوا. پھر جج صاحب سپریم کورٹ چلے گئے. پھر جج صاحب کی ٹیکسٹائل مل تھی, اس کو آگ لگ گئی, سوائے گارڈ کے کمرے کے ہر چیز جل گئی. پھر جج صاحب سپریم کورٹ سے باعزت ریٹائر نہیں ہوئے بلکہ بے عزت ہو کر نکلے. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو رہائی دے گا, کیا خیال ہے وہ عزت پائے گا؟ کیسے عزت پائے گا؟ دیکھیں میری بات سنیں, وہ ہے نا لفظ با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار, کہ آپ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جذب, یار میرا اللہ نے نقصان کا ہوتا ہے, یار اللہ بھی پتہ نہیں میرا ہی گھر دیکھ رہے ہیں, اللہ بھی اللہ کے معاملے میں جذب بات ہو سکتی ہے, با محمد ہوشیار. لیکن جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے وہاں تو مذاق میں اور جذب میں بھی بات نہیں ہو سکتی. وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ہستی اتنی بڑی بنا دی ہے کہ کبھی آپ نے سنا کسی کے منہ سے کیا میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نقصان کر دیا؟ ہمیشہ یہی کہیں گے اللہ نے نقصان کر, اللہ نے کو نقصان منظور تھا, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایسی ہستی بنا دی کہ ان کی طرف سے تو رحمت ہی رحمت ہے, برکت ہی برکت ہے. ٹھیک ہے, سبحان اللہ, ان کی طرف سے ان کے ہاں تو آپ کو رحمت, برکت, عاجزی, دعا اور در گزر کے علاوہ کیا ملتا ہے؟ رحمت ہی ملتی, کرم ہی ملتا ہے.
تو یہ جو چیزیں تھیں نا، یہ لوگ پھر جو تھے ان کی وہ لابی، پھر وہ یہ ہم سپریم کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ نے اس کی سزا بحال رکھی، 7 ڈائریکشن دی کہ 6 مہینے میں فیصلہ کریں۔ اب یہ ضمانت میں تھا، بڑے تمتراک سے، بڑی شان سے، خوشبو میں لپٹا ہوا، ایسے وائٹ ٹوپی، وائٹ امامہ پہنا ہوتا تھا، وائٹ لباس میں وہاں عدالت میں آتا تھا، عامر ہوٹل ہے وہاں سیشن کورٹ کے بعد، وہاں اس کا کمرہ بک ہوتا تھا، چیلوں کی پوری فوج ہوتی تھی اس کے ساتھ۔ اور ہم کیا، ہماری کیا اوقات ہے؟ جس کے پیچھے غیر ملکی لابی ہو، اور اس کی بیوی نے ایک شادی میں ضیاء صاحب کو کہا کہ جناب ہماری باہر بات ہو گئی، ہم باہر لے جائیں گے ان کو، آپ بس 10 دن خبریں لگانی بند کر دیں۔ مجھے اس دن زراعت کو ضیاء صاحب نے بلایا کہ یار مجھے تو اس نے یہ کہا ہے، اس کی بیوی مجھے اچانک مل گئی، تو ایک پی آر او تھی شیخ زاید استاد کی، اس کی آنٹی کے ذریعے شادی میں گیدرنگ میں، ضیاء صاحب نے کہا نا سوری، بالکل نہیں، مجھے اسی کو کہا خبر بناؤ، خبر بنائی میں نے، اور میں نے خبر دی۔ اس کے باوجود جج صاحب نے ضمانت لے لی۔ پھر کیا ہوتا ہے، اب جب فیصلہ آ گیا، فیصلہ کا اناؤنسمنٹ ہوئی، تو وہ روز جو بندہ عدالت میں آتا، خوشبو بڑی لگا کے، بڑی شان کے ساتھ، 50 بندوں کے ساتھ، وہ فیصلہ سننے نہ آیا۔ 6-7 تاریخیں پڑ گئی، وہ جج، ان کے وکیل آئے جی فیصلہ سنا دیں۔ جج کہا جی ملزم آئے، ملزم یہاں کھڑا ہو تو میں فیصلہ سناؤں، وہ جی آپ سنا دیں۔ پھر وہ نکال کے ریفرنس نکال کے دیں کہ آپ ملزم کی غیر موجودگی میں فیصلہ سنا سکتے ہیں۔ تو جج صاحب نے کہا نہیں۔ پھر نا مجھے یاد 31 اگست تھی، 31 اگست تو یوسف قضا پیش نہیں ہوا، 31 اگست 2000، آج سے 20 سال پہلے پیش نہیں ہوا۔ تو جج صاحب نہیں سوری 31 جولائی، یہ جولائی کا مہینہ ہے، 31 جولائی پیش تاریخ تھی، اور یہ پیش نہیں ہوا۔ تو جج صاحب نے حکم کی، یعنی کہ فیصلے کی تاریخ ڈال دی 5 اگست۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ 5 اگست کو ہمیں جج صاحب کہنے لگے کہ ہمیں، انہوں نے کہا درخواست دیں کہ میں، چونکہ اس کی ضمانت سپریم کورٹ نے لی ہے تو میں اس کی ضمانت منسوخ نہیں کر سکتا، ہاں البتہ میں اس کے بیل بانڈ منسوخ کر سکتا ہوں ضمانتی مچل کے۔ ہم نے 2 یکم کو درخواست دی، 2 کو اس پہ بحث ہو گئی، 3 کو جج صاحب چھٹی پہ چل گئے، 4 کو جج صاحب نے کہا میں ضمانتی مچلکے کی درخواست کا فیصلہ سناؤں گا۔ تو یوسف قضا فیصلہ جو 5 تاریخوں پہ سزائے موت جو اس کو ہونی تھی، گستاخ توہین رسالت کا فیصلہ سننے نہیں آتا تھا، وہ سننے آ گیا 4 تاریخ کو صبح 9 بجے آ گیا۔ تو جج صاحب نے کہا آپ آرام کریں، میں 1-2 کیسز ہیں، میں 2 بجے آپ کو بلاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں نا خود آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، وہ چلا گیا 2 بجے عدالت میں کھڑا ہوا۔ تو جج صاحب نے کہا اپنا آپ کو 3 آپ حکم سننے نہیں آئے، فیصلہ سننے نہیں آئے، میں آپ کے ضمانتی مچلکے منسوخ کرتا ہوں، صبح نئے مچلکے لے آئے، ضمانت ہو جائے گی۔ 4 اگست کو 2 بجے اسی وقت اس کو پکڑ لیا، عدالت میں بھگدڑ مچ گئی، اس کے چیلوں نے عدالتی عملے کو ٹھڈے مارے، سپاہی اندر بٹھائے ہوئے تھے، اور اس کا ہاتھ باندھنے کے لیے سپاہیوں کے بعد ہتھ کڑی نہیں تھی۔ جج صاحب نے اپنا ہزار بند اندر جو ان کے ریٹائر روم میں نماز کے لیے انہوں نے سوٹ لٹکا ہوا تھا، اس کا انہوں نے ہزار بند نکال کے دیا، جس کے ہوتے ہاتھ پشت پہ باندھے، پھر اس کو جیل بھیج دیا۔ اس سے اب عدالت کا وقت ختم ہو رہا تھا، نئے بیل بانڈ میں آپ کو پتا ہے وہ فردیں لانی پڑتی ہیں، 4-5 گھنٹے کا پروسیس ہے۔ 4 اگست کو وہ جیل گیا، 5 اگست کو جج صاحب نے صبح رات ساری میں فیصلہ لکھا، اور جس وقت جج صاحب نے فیصلہ لکھا، دستخط کی ہے اس کی سزائے موت پہ، تو اس وقت اپنے ایئرمن سے پوچھا کہ ٹائم کیا، انہوں نے ٹائم بتایا، تو کہنے لگے یہ تو تہجد کا اور فجر کا درمیانی وقت ہے، اور فرمانے لگے جج صاحب، دیکھیں وہ تو بڑے عاشق رسول تھے، فرمانے لگے کہ جی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ٹائم۔ پھر انہوں نے اسی وقت نفل پڑھے، اور پھر اس کو آگے اس کو سزائے موت دے دیا، جیل میں اس کو کسی نے مار دیا، اللہ نے جیل میں یہ غازی علم دین شہید ثانی پیدا کر دیا، اس نے جیل میں مار دیا، ختم ہو گیا۔ پھر اس کے لاش کا سفر شروع ہوا، اور دیکھیں کہاں دفن ہے، وہ اسلام آباد میں عیسائیوں کے اور بہروں کے قبرستان میں دفن ہے۔ اور جب اس کو پہلے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا تو اسلام آباد میں شور پڑ گیا کہ کیوں مسلمانوں، اور جب اس کی لاش نکالی ہے تو ہمارے رپورٹر تھے علی شیر، وہ 3 ایکڑ کے فاصلے پہ کھڑے تھے،
وہ کہتے جی اتنی بدبو تھی کہ میں نے زندگی میں اتنی بدبو نہیں دیکھی, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ لاش نکالنے والوں کا کیا حشر ہوا ہوگا. گستاخ رسول ہو تو پھر اس کی لاش میں سے بدبو نہ آئے تو کیڑے نہ پڑے تو پھر اور کیا ہو. ہم لوگ نا وہ جیسے وہ ہیلن کیرر جس نے وہ بہت شعرا افاق تحریر لکھی ہے 3 days to see, اگر مجھے آنکھیں مل جائیں تو میں 3 دن میں کیا کیا دیکھوں گی, 3 دن کے لیے مجھے آنکھیں مل جائیں. اس میں وہ بڑی خوبصورت بات کرتی ہے کہ وہی سی بٹ ڈونٹ لک. ہم سرسری نظر سے دیکھتے ہیں چیزوں کو, ہم تحقیق نہیں کرتے. دیکھیں دیکھنے کے بھی کئی درجے ہیں, سی, لک, گیز, ٹھیک ہے, کئی اس کے ہیں. اس کے انگلش میں بھی کئی مطلب ہیں. غور سے دیکھنا, سرسری نظر سے دیکھنا, توجہ سے دیکھنا, گہرائی سے دیکھنا. تو اگر ہم توجہ سے دیکھیں, میرے جرنلسٹ بھائی ہیں, جائیں کیس کی اب تو کیس موجود ہے نا, اس کی ایف آئی آر سے لے کر فیصلہ تک پڑھ لیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ فیصلہ پڑھ لیں گے تو انہیں توبہ کی مہلت مل جائے گی, ورنہ وہ جو کوئی لفظ کہتے ہیں کہیں ان پہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ ہو ان سے. لوگ تو بغیر ہم نا وی آر ایز پر نیشن وی آر کنفرمسٹ. پاکستانی جو ہے نا ایز پر نیشن ہم کنفرم, کوئی بھی بات ہو ہم کنفرم کر دیتے, تحقیق نہیں کرتے. ہمارا دین کہتا ہے تحقیق کرو. ہم نے قرآن کو سر پہ اٹھانے کی کتاب بنا لیا اور کافر اس پہ تحقیق کر رہے ہیں. وہ چاند پہ یہ دیکھنے گئے کہ اس کے باقی 2 ٹکڑے ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے, وہ تحقیق کر رہے ہیں. ہم نے اس کو سر پہ اٹھانے کی کتاب بنا لی ہے. بدقسمتی یہ ہے ڈھا صاحب. تو یہ ساری صورتحال تھی جی. بالکل یوسف قذاب کے بہت زبردست سر. آج ہمارا وسیب سارا آپ کو دیکھ رہا ہے, اور میں وسیب رنگ کے تھرو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس ذریعے سے پہلی دفعہ مجھے اعزاز حاصل ہے, اور میں یقین جانیے میرے کوئی 25 سیشن ہوئے ہیں لائیو, ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سے لے کر, اور بہت سے ایسے آئی ہیں شخصیات, سب ٹاپرز تھی, کامیاب لوگ تھے. لیکن سچی بات میں بتاؤں, میں آج جتنا آپ سے بات کرتے ہوئے مجھے پتا تھا, لیکن میں نے کہا کیونکہ بات کریں گے, کیونکہ ہمیشہ آپ نے سکھایا ہے پچھلے 3 سال سے, جس طرح سے میں آپ سے سیکھا ہوں, جس طرح آپ نے ہمیں دھکیلا ہے, پش کیا ہے کہ جناب آپ پس چھلانگ لگائیں اور آگے بڑھیں. تو یہ آپ کی شفقت ہے, آپ کی محبت ہے, نمائندگان سے پیار کرنا, اور ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں. اور جو مہربان اور جس طرح آپ کی مہربانی ہے, میں یہاں کیا گنواؤں. لیکن میرا وسیع خوش قسمت ہے کہ آج میں نے ان کو ایسی شخصیت سے ملوایا ہے جو اس وقت پورے پنجاب, پورا جنوبی پنجاب میں جو ہمارا خبریں ہے, وہ میاں صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں, میاں غفار صاحب اس کو چلا رہے ہیں. آج وہ بے شک اللہ کی مہربانی سے. ڈاکٹر صاحب میں ایک بات چلتے چلتے عرض کرتا ہوں. سر میں نا گورنر ہاؤس کوئٹہ میں بیٹھا تھا, گورنر ہاؤس کوئٹہ. تو ہمارے کلاس فیلو تھے طاہر اعتزاز چیمہ. انہوں نے سوال کیا, موسیٰ خان آرمی میں سپاہی بھرتی ہوئے تھے, اور سپاہی سے ترقی کرتے کرتے چیف آف آرمی اسٹاف بنے, گورنر مغربی پاکستان بنے. اس نے سوال کیا کہ سر ہمیں آپ ایک سپاہی سے لے کر اور چیف آف آرمی اسٹاف تک رہے, تو ہمیں آپ کیا گائیڈ کرتے ہیں. موسیٰ خان نے بہت تاریخی جواب دیا. اس نے کہا لک جنرل مین, جہاں وہ بیٹھے تھے نا وہاں دونوں طرف 2 دروازے تھے, ہال کا دربار ہال جو گورنر ہاؤس کا, آمنے سامنے 2 دروازے تھے. انہوں نے کہا لک جنرل مین, اس دروازے سے وہ دوسرے دروازے تک ہمت کر کے, کرالنگ کر کے, کوشش کر کے, ایڑیاں رگڑ کے دروازے تک پہنچنا تمہارا کام ہے. دروازہ کھولنے کے بعد آگے کیا ملتا ہے وہ تمہارا مقدر ہے. ہم پہلے ہی باتیں شروع کرتے, دروازے تک پہنچتے ہی نہیں ہیں. بھئی ہم نے اس کیس میں ہم دروازے تک پہنچے, جب دروازہ کھلا تو اللہ نے انعام دے دیا, اور اللہ قبول فرمائے. ہمیں اور کیا چاہیے زندگی میں, جو ملنا تھا مل گیا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. واقعی انعام ہے, واقعی انعام ہے. اور یہ ہمارے سر یہ جتنے بھی صحافی ہیں ماشاءاللہ, بہت سے اخباروں میں اس وقت بڑے بڑے نام ہیں. تو میرا جہاں تک میرے علم میں آئی ہے, کیا یہ سچ ہے کہ ان کا آغاز خبریں سے ہی ہوا ہے, ان کی جو ہے بہت بڑے بڑے نام, بہت بڑے بڑے نام, دیکھیں نا بہت بڑے. میں آپ بتاؤں, ٹاپ کے کالمگار آپ دیکھ لیں, سارے روزنامہ خبریں. ہارون رشید صاحب خبریں میں کالم لکھتے تھے, جاوید چودھری خبریں میں کالم لکھتے تھے, ایاز امیر خبریں میں کالم, ارد شیر کوس جی
وہ اردو جرنلزم میں لے کے آنے والے ضیاء صاحب تھے، ان کے ترجمے چھاپتے تھے، بہت بڑے کالم نگار تھے. تو خبریں اگر پورے پاکستان کی کالم نگاری کی ہسٹری اٹھائیں تو سب سے زیادہ کالم نگار مختصر ترین عرصے میں خالد مسعود خان ہمارے ملتان کی بہت بڑا نام ہے، انہیں کالم خبریں میں کالم لکھنا انہوں نے شروع کیے. ایک نام نہیں ہے، یہ تو درجنوں نام ہے. عباس عطا ساری زندگی نیوز لیڈر ہے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، کالم انہوں نے ضیاء صاحب کے ساتھ لکھنا شروع کیا. تو یہ تو ہے نا جی، یہ اللہ کا کرم ہے. اور دوسرا آپ سی این ای دیکھ لیں، آپ چیف رپورٹرز دیکھ لیں، بہت سے الیکٹرانک میڈیا میں جو لوگ ہیں خبریں کے ٹرین ہیں. خبریں بہت بڑا تربیتی ادارہ ہے. کمال کمال. میں چاہوں گا کہ ہمارے ضیاء بلوچ صاحب کے بارے میں چند الفاظ، آپ کیا سمجھتے ہیں ضیاء بلوچ صاحب کی ورکنگ، اس بارے میں آپ کس طرح ان کو ضیاء جج بلوچ کرتے کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ یہ بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے کسی بندے میں کہ وہ اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتے، مشورہ کرتے ہیں. یہ بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے. وہ مشورہ کرتے ہیں اور اچھا اور آرگو کرتے ہیں. بعض کا میرے ساتھ ان کی بحث بھی، سر اس طرح نہیں، اس طرح سر یہ نہیں ایسے، لیکن وہ اپنے پروفیشن کے ساتھ مخلص ہے. یہ بہت بڑی بات. آج کل ہر چیز ملتی ہے، اخلاص نہیں ملتا، اس کے پاس اخلاص ہے. زبردست. اور سر میں چاہوں گا کہ ظاہر ہم اختتامی سیشن میں جا رہے ہیں اب، تو ہمارے جو اس وقت نوجوان دیکھ رہے ہیں ہمیں، وسیب دیکھ رہا ہے، ظاہر ہے آپ جیسی شخصیت قسمت سے بہت کم ایسے ہوتا ہے سر. 50 لوگ اکٹھے ہو گئے، آپ آگے 500 ہو گئے، اس وقت لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں اور آگے لاکھوں لوگ دیکھتے رہیں گے جب تک یہ پروگرام یوٹیوب پیج پہ، آئی ڈی پہ. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ایک ایسا ان کو جامع ایک پیغام دیں جو جس پر یہ عمل کر کے آگے بڑھے، اور دوسرا ہمارے نمائندگان کے لیے بھی کوئی پیغام دیں سر. 2 پیغام. یار میں آپ کو بتاؤں ایک چیز، بات پلے ایک چیز باندھ لیں سارے لوگ. دیکھیں، ہم تقدیر کا انتظار کرتے ہیں، تدبیر نہیں کرتے. اگر تقدیر کا انتظار کرنا ہوتا تو ہم بھی میاں نواز شریف گھر پیدا ہوتے، حسین نواز ہوتے، مفت میں پیسے مل جاتے. دیکھیں، چونکہ ہم نے تدبیر کرنی ہے تو تدبیر کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی. اور اللہ نے کبھی کسی کی محنت ضائع نہیں کی. محنت کرو جتنی کر سکتے ہو، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. اس کے علاوہ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں. آپ نا یہ ہے ٹیسٹ کیسز. وہ جیسا ہے نا اس کا اجڑا سا وہ شہر کہ ہڑپا ہے جس کا نام، اب میں شاید الفاظ پوری طرح اس میں، اس شہر اجڑا سا وہ شہر کے ہڑپا ہے جس کا نام، اس شہر اس کریائے شکستہ و خانہ خراب سے، اجڑا سا وہ شہر کہ ہڑپا ہے جس کا نام، اس کریائے شکستہ و خانہ خراب سے عبرت کی ایک بوند برآمد نہ ہو سکی ہے، عبرت کی ایک چھٹانگ برآمد نہ ہو سکی، اور کلچر نکل پڑا ہے ٹنوں کے حساب سے. دیکھیں، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اصل میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو بنانا ہے خود بنانا ہے، بس. اس کے علاوہ میں اور کیا کہہ سکتا. ہم نے محنت چھوڑ دی. ہمارا شارٹ کٹ پہ آ گیا، ہمارا نوجوان شارٹ کٹ پہ آ گیا. کوئی لائف میں کوئی شارٹ کٹ نہیں چلتے. شارٹ کٹ غلط راستے پہ لے جا سکتے ہیں، کبھی صحیح راستے پہ نہیں لے جا سکتے. آپ ذرا ایک اور ایک بات اور غور کریں ذرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں، 40 سال کی تربیت ہے اور 23 سال کی ایگزیکیوشن ہے. تربیت کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. کتنی تربیت ہے؟ 40 سال. اور عمل درآمد کا وقت کتنا ہے؟ اس سے آدھا. 23 سال میں دنیا بدل کے رکھ دی. کیا وجہ تھی؟ پیچھے تربیت بہت طویل تھی. تربیت کرنے والی ہستی سب کائنات کی سب سے بڑی ہستی تھی. تربیت زیادہ پیریڈ کی ہے. تربیت اصل چیز تربیت ہے. تربیت کے بعد عمل درآمد آتا ہے، ایگزیکیوشن آتی ہے. ہم کہتے ہیں جی یہاں بندہ آتا ہے وہ ایک دن میں سیکھنا، یا یہ پروسیس ہے. ہر چیز پروسیس سے آتی ہے. اللہ نے اس کائنات کو پروسیس سے بنایا ہے. آپ دیکھ، ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا پھر آگے دیکھیں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مہر پہ تو غور فرمائیں، کبھی مہر نبوت پہ غور فرمائیں. یہاں معمولی سا ایک ہیڈ کلر کا ہوتا ہے، ایک معمولی سا آدمی
سب سے اوپر اس کے دستخط ہوں گے، اس کے نیچے اس کا نام ہوگا، پھر اس کے نیچے اس کا عہدہ ہوگا، پھر اس کے نیچے اس کا اپنا محکمہ ہوگا، اس کے نیچے اس کا صوبہ ہوگا، پھر نیچے اس کا ملک ہوگا. ایسا ہی ہے، ایسے ہی ہے نا جی. اور آپ ذرا مہر نبوت، آپ مہر نبوت دیکھیں، سب سے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اوپر ان کا عہدہ رسول، اس کے اوپر اللہ. یعنی کہ ان کی تو مہر کوئی سمجھ نہیں، وہ بھی اپنی ذات کی نفی ہے. ہم پتہ نہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ مہر نبوت نہیں ہے بھائی، یہ پوری میتھالوجی ہے، پورا سبق ہے ایک. یہ بہت بڑا سبق ہے. یہ پوری زندگی کا، یہ زندگی کا حاصل ہے یہ، وہ مہر نبوت جس کو ہم ایسے لگا لیتے ہیں ہاں یار یہ مہر نبوت ہے. کبھی کسی نے غور کیا ہم میں سے؟ مہر نبوت بھی عاجزی سے بری پڑی ہے، وہاں بھی اپنی ذات کی نفی ہے. سب سے نیچے محمد، کائنات کا بادشاہ، کائنات کا سرخیل، وجہ تخلیق کائنات، اور سب سے نیچے پھر اپنا عہدہ. یہاں ہیڈ کلر بھی ہوتا ہے، سب سے اوپر اس کے دستخط ہوتے ہیں. ہمارا تو سارا سسٹم ہی ریورس ہے نا جی. بہت شکریہ جی. آ رہی ہے آپ کی آواز، خاصا طویل نہیں ہو گیا؟ باتیں کرنے کو دل کرتا ہے. ابھی جنوبی پنجاب، ہمارا سریکی صوبہ، سیکٹریٹ، چیپٹر بڑے پڑے ہیں، لیکن آپ کا پھر کبھی پہ رکھ لے، کافی طویل ہو گیا ہے آج. آواز آ رہی؟ آواز آ رہی. میں نے کہا پھر کس دن رکھ لیں، ابھی کافی طویل ہو گیا. جی سر، ایک ہمارا ہو گیا ہے سر، 1 گھنٹہ کا ہو گیا ہمارا سیشن. تو ہم انشاءاللہ آپ سے نا سر اسی طرح، کیونکہ آپ کی رہ جاتی ہے مصروفیت، اور جیسے آج آپ نے مہربانی کی، بہت زیادہ وقت ہے کس کے پاس آج کل. آپ کی گفتگو ہوگی ہے، میں چاہوں گا کہ کم از کم مہینے میں ایک بار ہمیں ٹائم دیا کرے، اور ایشوز پہ آپ کی بات بہت ضروری ہے. ہمارا وسیب دیکھتا بھی رہے، پڑھ بھی رہا ہے. اور یہ تو 1 گھنٹہ 1 منٹ ہو گیا بھائی، کوئی بندہ اتنی طویل بہت بات نہیں مہربانی، سنتا. آپ نے ٹائم نکالا، خدا ہمیں حافظ ٹائم کرے. دیا. وسیب رنگ ہم سب، میں انتہائی عاجزی سے آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کی زندگی میں برکت دے، اور اسی طرح آپ پر اللہ مہربان ہو، اور اسی طرح آپ سے یہ کام لیتا رہے، اور ایسے بڑے بڑے کام اللہ پاک آپ سے لے، اور اللہ آپ پر راضی ہو. بہت مہربانی سر. اللہ تعالیٰ بہت شکریہ جی. السلام شاد و علیکم. آباد رکھے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.